सुबह की 6 बज रही थी। जमील की आंख खिड़की से आती धूप से खुली। उसने दाएं बाएं देखा। कमरा वही था। वही बड़े से बेड और भारी पर्दे जो उसे कल रात तक बहुत ही अजनबी लग रही थी। उसने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर अरहम की मैसेज की कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। उसने वापस फोन रखा और बिस्तर से उतर गई। उसे मालूम था कि इस घर में उसे क्या करना है। वो यहाँ किस मेहमान की तरह नहीं, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी संभालने आई थी। उसने सादा सा सूट पहना, बालों को समेटा और कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आई। हॉल बिल्कुल खामोश था। घर के मुलाजिम अभी अपने कामों में मसरूफ नहीं हुए थे। जमील दबे पांव बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस घर में सुबह का नाश्ता कौन बनाता है और कब बनता है। ये मालूमात उसने पिछले कई हफ्तों में बहुत ही मेहनत से इकट्ठी की थी। वो बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो वहाँ काम करने वाली मुलाजमा को देखकर रुकी नहीं। उसने मुस्कुरा के सलाम किया और काम में लगी। बीबी जी, आपकी तकलीफ कर रही है, मैं कर लेती हूँ सब कुछ। मुलाजमा ने जरा हैरत से उसे देखते हुए कहा। जमीन ने चाय के बर्तन निकालते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मुझे आदत है अपने काम खुद करने की। आप बस नाश्ते की तैयारी में मेरी मदद करें। अभी वो चाय का पानी रख ही रही थी कि पीछे से किसी के आने की आहट हुई। जमीन ने मुड़ के देखा तो अजलान था। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही बेजारी थी जो कल रात निकाह के बाद थी। उसने जमील को बावर्ची खाने में देखकर एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, जैसे वो वहां उसे देखकर हैरान हुआ हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजलान ने पूछा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक आम सी हैरानी थी। जमील ने चूल्हे की आंच धीमी की और उसकी तरफ देखा। चाय बना रही हूँ। सुबह सवेरे चाय पीने की आदत है मुझे। आपको भी लेनी है? असलान ने अपनी आस्तीनें दुरुस्त करते हुए एक कुर्सी खींची और बैठ गया। अच्छा है, वैसे भी घर में चाय का जायका तभी अच्छा लगता है जब अपने हाथ से बनी हो। अम्मी अभी सो रही है, 10 मिनट तक नीचे आ जाएंगी। मैंने उनके लिए भी नाश्ता तैयार कर लिया है। जमील ने जवाब दिया और 2 कप में चाय उंडेलने लगी। असलान ने उसे गौर से देखा। उसने सोचा था कि जमील कल की तलखी के बाद शायद आज नाश्ते पर भी कोई बहस करेगी या कोई ताना देगी, लेकिन वो तो मामूल के मुताबिक घर के कामों में लगी हुई थी। ये चीज अजलान को थोड़ी अजीब लगी। जमील, अजलान ने कप पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि हम दोनों इस रिश्ते में क्यों हैं। तुमने जो कुछ कहा था कल, मैं उसके बारे में सोच रहा था। देखो, मैं इस घर में रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज में शामिल हूँ। जमील ने अपना कप उठाया और उसके सामने बैठ गई। अजलान, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो वक्त मैं यहाँ गुजारूँ वो सुकून से गुजरे। और जहाँ तक बात अरहम की है, तो वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए यहाँ हूँ। अब आप क्या सोचती हैं, इससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अजलान ने एक घूंट लिया और खामोश हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मेरी माँ के साथ थोड़ा मोहतियात रहना। वो ज़रा सोल पसंद है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाती है, ख़ास तौर पर जब बात घर के नस्ब व ज़ब्त की हो। शुक्रिया नसीहत के लिए, जमील ने स्पार्ट लहजे में कहा। मैं ख्याल रखूंगी। उसी दौरान बावर्ची खाने के दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी। शाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। वो तैयार थी जैसे बाहर जाने का इरादा हो। उन्होंने जमील को बावर्ची खाने में और अजलान को उसके साथ बैठकर चाय पीते देखा तो उनकी पेशानी पर बल पड़ गई। ये क्या हो रहा है? शाहिदा बेगम ने सख्त लहजे में पूछा। जमील फौरन अपनी जगह से उठी। सुबह बखैर अम्मी, मैं बस चाय बना रही थी। अजलान को ऑफिस जाना था तो सोचा नाश्ता तैयार कर दूं। शाहिदा बेगम ने जमील को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अजलान की तरफ मुतवज्जो हुई। असलान, तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? और जमील, तुम्हें बावर्ची खाने में आने की जरूरत नहीं है। मुलाजमा यहाँ है, तुम्हारा काम इनको संभालना है, ना कि खुद काम करना। घर की बहू को बावर्ची खाने में काम करते हुए देखना मुझे पसंद नहीं। अजलान ने अपना कप रखा और खड़ा हो गया। अम्मी, वो बस चाय बना रही थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खामोश रहो अजलान। शाहिदा बेगम ने बात काट दी। मैं जानती हूँ कि घर कैसे चलाना है। जमील, तुम जाके तैयार हो जाओ, आज दोपहर को हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलने हैं। जमील ने सही लाया, जी बेहतर। शाहिदा बेगम वहां से चली गई। आसलान ने जमील की तरफ एक नजर डाली और बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। जमील वहीं खड़ी रही। उसने महसूस किया कि शाहिदा बेगम का रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने सोचा था। वह इस घर में किसी को अपनी मर्जी चलाने नहीं देना चाहती थी। जमील के लिए पहला दिन ही था, एक इम्तिहान साबित होने वाला था। उसने नाश्ते के बर्तन समेटे और मुलाजमों को हिदायत दी कि बाकी काम कर ले। वो अपने कमरे की तरफ चल दी। रास्ते में उसे वो तमाम बातें याद आई
جو ارہم نے اسے بتائی تھی۔ شاہدہ بیگم کی طاقت کا ذریعہ ان کا یہی رعب اور خاندان میں اثر و رسوخ تھا۔ اگر اسے ان کو گرانا ہے تو پہلے ان کے قریب پہنچنا ہوگا۔ کمرے میں آ کر زمین نے دروازہ بند کیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اب وہ اس گھر کا حصہ تھی۔ اسے یہاں رہ کر ان کے ساتھ چل کر وہ سب کچھ تلاش کرنا تھا جو ارہم کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا ہر دن اسے ایک نیا کردار ادا کرنا تھا، ایک ایسی بہو کا جو فرما بردار ہو تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے الماری کھولی، ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور تیار ہونے لگی۔ دوپہر کے مہمانوں کے بارے میں سوچ کر اس کے ذہن میں ایک نئی حکمت عملی تیار ہو رہی تھی۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ یہ مہمان کون ہے اور شاہدہ بیگم ان کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی۔ ہال میں خاموشی تھی۔ وہ لیونگ روم کی طرف گئی جہاں شاہدہ بیگم صوفے پر بیٹھی کسی سے فون پہ باتیں کر رہی تھی۔ جی ہاں، وہ بالکل ٹھیک رہے گی، آپ بے فکر رہیں، شاہدہ بیگم فون پر کہہ رہی تھی۔ زمین نے قریب پہنچ کر گلا کھنکارا۔ شاہدہ بیگم نے فون رکھا اور زمین کو دیکھا۔ تم تیار ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، لیکن مجھے کچھ کام تھے، کیا میں کر سکتی ہوں؟ زمین نے نرمی سے پوچھا۔ کیا کام؟ شاہدہ بیگم نے آئی برو اٹھا کے پوچھا۔ مجھے تھوڑا بازار جانا تھا، کچھ ضروری چیزیں لانی تھی، اگر اجازت ہو تو۔ شاہدہ بیگم نے اسے کچھ لمحے غور سے دیکھا۔ شاید وہ دیکھ رہی تھی کہ زمین کتنی خود مختار ہے۔ ٹھیک ہے، جا سکتی ہو، لیکن دوپہر سے پہلے واپس آ جانا۔ مہمانوں کے آنے پر تمہیں یہاں ہونا چاہیے، اور ہاں، اکیلی مت جانا، ڈرائیور کو ساتھ لے جانا۔ زمین نے سر ہلایا۔ یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ گھر سے باہر نکل کے کچھ کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ بازار جانا ایک بہانہ ہے۔ اسے ارہم کے وکیل سے ملنا تھا۔ اسے ارہم کا پیغام پہنچانا تھا کہ وہ اس گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ گھر سے نکلی تو اسے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ پہلا قدم کامیاب رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیور کو پتے کا بتایا اور اپنی منزل کی طرف چل دی۔ راستے میں اس نے سوچا یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ ابھی تو اسے اس گھر کی ہر گلی اور ہر کونے کو جاننا ہے تاکہ جب وہ وار کرے تو وہ بالکل درست ہو اور کوئی اسے بچانے والا نہ ہو۔ گاڑی ایک مصروف مارکیٹ کے پاس رکی۔ زمین باہر نکلی اور ہجوم میں گم ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ ایک چھوٹی سی گلی میں جہاں ارہم کے پرانے دوست کا دفتر تھا، وہاں اسے وہ معلومات مل سکتی تھی جو اس کی اگلی چال کے لیے ضروری تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک آدمی نکلا جس نے اسے پہچان لیا۔ زمین نے اندر قدم رکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب وہ اصل کام شروع کرنے والی تھی۔ اسے کوئی غلطی نہیں کرنی تھی۔ وہ میز پر بیٹھی اور اس آدمی سے مخاطب ہوئی۔ مجھے سب کچھ بتاؤ جو تم نے کل رات پتہ کیا تھا۔ کیا کوئی ثبوت ملا ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور اس آدمی کی طرف دیکھا۔ جواب کا انتظار اس کے لیے ایک سزا جیسا تھا۔ اگر ثبوت نہیں ملا تو اس کی ساری محنت رائے گا جائے گی، اور اگر مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اور زیادہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ وہ آدمی ایک فائل لے کر آیا اور اسے میز پر رکھ دی۔ زمین، یہ وہی ثبوت ہے جو ہمیں اس رات ملے تھے جب وہ لوگ یہاں آئے تھے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ؟ زمین نے تیزی سے پوچھا۔ یہ ثبوت کافی نہیں ہے۔ شاہدہ بیگم نے سب کچھ اتنی صفائی سے کیا ہے کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں کچھ اور ڈھونڈنا ہوگا۔ زمین نے فائل کھولی اور کاغذات دیکھنے لگی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ یہ سب بہت ہی پیچیدہ تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے فائل بند کی اور اپنے بیگ میں رکھی۔ ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر یہ کافی نہیں ہے تو ہم اور ڈھونڈیں گے۔ وہ اس گھر میں ہی کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ میں اسے تلاش کر کے رہوں گی۔ وہ وہاں سے نکلی تو اس کے قدموں میں پہلے سے زیادہ مضبوطی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے شاہدہ بیگم کی الماریوں سے لے کر ان کے فون تک ہر چیز پہ نظر رکھنی تھی۔ یہ ایک ایسا کھیل تھا جہاں اسے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا تھا۔ گھر واپسی پر وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اذلان کو یہ سب بتانا چاہیے؟ کیا وہ اس کا ساتھ دے گا یا وہ بھی اپنی ماں کی طرح اس کا دھوکہ دے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، لیکن فی الحال اسے خود پر انحصار کرنا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ مہمان آنے والے تھے۔ زمین نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور ہال کی طرف چلی گئی۔ شاہدہ بیگم پہلے ہی وہاں موجود تھی، سب کچھ انتظام دیکھ رہی تھی۔ تم آ گئی؟ انہوں نے زمین کو دیکھتے ہی کہا۔ جلدی جاؤ، مہمان آنے ہی والے ہیں۔ اور ہاں، جو میں نے پردے بدلنے کو کہا تھا، کیا وہ ہو گیا؟ جی، میں نے کہہ دیا ہے۔ زمین نے جھوٹ بول دیا۔ اچھا ہے، چلو کام میں لگ جاؤ۔ زمین ہال کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ مہمانوں کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ مہمان اس کے لیے ایک نیا موقع تھے۔ شاید ان کی باتوں سے اسے کچھ ایسا پتہ چل جائے جو اس کے کام آ سکے۔
دروازے کی بیل بجی۔ زمین نے گہری سانس لی اور آگے بڑھی۔ اب اسے اس گھر کے اندرونی راز جاننے تھے اور یہ مہمان اس کے لیے پہلا قدم ثابت ہو سکتے تھے۔ مہمانوں کا شور کمرے کے دروازے تک آ رہا تھا۔ یہ فریدہ بیگم اور ان کی بیٹی مائرہ تھی۔ شاہدہ بیگم کے قریبی تعلقات میں ان کا شمار ہوتا تھا اور آج کا یہ اجتماع محض چائے پینے تک محدود نہیں تھا۔ یہ زمل کی جانچ پر ایک اور امتحان تھا۔ زمین نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ سادہ لیکن باوقار لگ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجائی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں جذباتی ہونے کی نہیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ وہ کمرے سے نکلی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر شاہدہ بیگم پہ پڑی جو فریدہ بیگم کے ساتھ کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ اذلان ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا اپنے فون میں مگن تھا، مگر زمل کو محسوس ہوا کہ وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ آ گئی آپ؟ شاہدہ بیگم نے زمل کو دیکھتے ہی اپنی آواز میں مٹھاس کھول لی، مگر زمل کو اس کی تیکھی نظریں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زمل، مائرہ بیٹا، یہ میری بہو زمل ہے۔ زمل، یہ مائرہ ہے، ہمارے بہت ہی پرانے دوستوں کی بیٹی۔ زمل نے مائرہ کی طرف دیکھا۔ وہ کافی بنا سورا لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ سلام، زمل نے مختصر کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھو زمل، مائرہ سے بات کرو، یہ بھی تمہاری طرح گھرداری کے کاموں میں بہت ہی دلچسپی لیتی ہے، شاہدہ بیگم نے فخر سے کہا۔ زمل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ مائرہ کا آنا محض اتفاق نہیں ہے۔ شاہدہ بیگم شاید اذلان کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہی تھی، یا شاید وہ زمل کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس گھر میں کتنی غیر ضروری ہے۔ تو زمل، آپ کیا کرتی ہیں؟ مائرہ نے زمل کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی تیکھا پن تھی۔ میں بھی بس گھریلو معاملات دیکھ رہی ہوں، زمل نے سادہ سا جواب دیا۔ اوہ، یعنی آپ کا کوئی کریئر نہیں ہے؟ مائرہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اذلان کو تو پڑھی لکھی اور کام کرنے والی لڑکیاں پسند ہے نا اذلان؟ اذلان نے اپنا فون سائڈ پہ رکھا اور مائرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ مائرہ، زندگی میں صرف کریئر ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ زمل کو گھر سنبھالنا اچھا لگتا ہے اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ شاہدہ بیگم نے فوراً بات سنبھالی۔ بالکل بالکل، اذلان صحیح کہہ رہا ہے، زمل کا بھی اس گھر میں پہلا ہی مہینہ ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمل سب کچھ سن رہی تھی مگر وہ خاموش تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کوئی بھی رد عمل دیا تو وہ شاہدہ بیگم کی جال میں پھنس جائے گی۔ وہ جان بوجھ کر مائرہ کی باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا مقصد یہاں بیٹھ کر بحث کرنا نہیں تھا بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ شاہدہ بیگم کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی۔ زمل اٹھی اور مہمانوں کو چائے پیش کرنے لگی۔ جب وہ شاہدہ بیگم کے پاس پہنچی تو انہوں نے اسے اشارے سے کچھ سمجھانا چاہا۔ زمل نے نظر انداز کیا اور باقی لوگوں کو چائے سرو کرنے لگی۔ اسی دوران شاہدہ بیگم نے فریدہ بیگم سے بات کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کام تو ہو گیا ہے، بس اب کاغذات پر دستخط کی دیر ہے۔ زمل کے کان کھڑی ہو گئی۔ یہ الفاظ اس کے لیے بہت اہم تھے۔ کاغذات؟ کون سے کاغذات؟ کیا یہ وہی کیس سے متعلق کوئی فائل تھی جو ارم کو پھنسانے کے لیے استعمال کی گئی تھی؟ زمل نے اپنا دھیان چائے پہ رکھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اذلان، کہ تم آفس سے فری ہو گئی؟ فریدہ بیگم نے پوچھا۔ جی تقریباً، اذلان نے جواب دیا۔ پھر مائرہ کو باہر لے جاؤ، اسے تمہارے گارڈن دیکھنے کا بہت شوق ہے، شاہدہ بیگم نے کہا۔ زمل کو محسوس ہوا کہ یہ شاہدہ بیگم کی ایک اور چال ہے۔ وہ اذلان کو زمل سے دور کر کے مائرہ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور کر رہی تھی۔ زمل نے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے کھڑی ہو کر مائرہ کو اشارہ کیا۔ چلو مائرہ۔ دونوں باہر چلے گئے۔ زمل اندر بیٹھی مہمانوں کی باتیں سنتی رہی۔ فریدہ بیگم مسلسل اپنی بیٹی کی تعریفیں کر رہی تھی اور شاہدہ بیگم اسے بہت ہی غور سے سن رہی تھی۔ زمل کو اب مزید یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے بہانہ بنایا۔ امی، میں ذرا کچن میں دیکھ لوں، کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ شاہدہ بیگم نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ زمل تیزی سے کچن کی طرف گئی مگر کچن کے بجائے وہ مڑ کر اسٹڈی روم کی طرف چلی گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اذلان ابھی باہر باغیچے میں ہے اور شاہدہ بیگم مہمانوں میں مصروف ہے۔ یہ بہترین موقع تھا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ نیموا تھا۔ زمل نے آہستہ سے اسے دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں کتابوں کی الماریاں بھری ہوئی تھی۔ وہ میز کی طرف بڑھی۔ وہاں بہت سی فائلیں پڑی تھیں۔ اس نے ایک ایک کر کے فائلیں چیک کرنا شروع کی۔ شاہدہ بیگم کی دستخط وہ بڑبڑائی۔ فائلیں عام کاروباری تھیں مگر پھر اس کی نظر ایک خاص فائل پہ پڑی جس پر ارحم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے فائل کھولی۔ اس میں کچھ ایسے دستاویزات تھے جو ثابت کر رہی تھی کہ ارحم کو جس کمپنی سے منسلک کیا گیا تھا
اس کا اصل مالک شاہدہ بیگم کا ایک فرنٹ مین تھا۔ اس نے فوراً اپنے فون سے ان دستاویزات کی تصویریں کھینچنا شروع کی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر کوئی اسے یہاں دیکھ لیتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اچانک باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زمین چونک گئی۔ اس نے جلدی سے فائل بند کی اور اسے واپس وہیں رکھ دیا جہاں وہ تھی۔ وہ اسٹڈی روم سے باہر نکلی اور سیدھی کچن کی طرف بھاگی۔ اسے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا کسی نے اسے دیکھ لیا؟ اس نے کچن میں جا کر پانی کا ایک گلاس لیا اور سکون کا سانس لینے کی کوشش کی۔ اب اس کے پاس ثبوت کا ایک اہم حصہ موجود تھا۔ یہ شاہدہ بیگم کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار تھا۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں آئی۔ مہمان ابھی بھی وہیں تھے۔ اذلان اور مائرہ واپس آ چکی تھی۔ اذلان کا چہرہ اب بھی اسپاٹ تھا مگر مائرہ کچھ خاموش نظر آ رہی تھی۔ اذلان، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، مائرہ نے کہا۔ شاہدہ بیگم نے اسے رخصت کیا۔ جب مہمان چلے گئے تو گھر میں ایک عجیب سے سکون چھا گیا۔ زمیل اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو اذلان نے اسے آواز دی، زمیل رکو۔ زمیل رک گئی اور پیچھے مڑی۔ جی؟ اذلان اس کے قریب آیا۔ مائرہ کے بارے میں جو تم نے سوچا وہ غلط ہے۔ میں نے صرف امی کی بات مانی تھی۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ زمیل نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں صفائی دینے کی ایک عجیب سی کشش تھی۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اذلان۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ماں کیا چاہتی ہے۔ تو تم کچھ کہو گی نہیں؟ اذلان نے پوچھا۔ کیا کہنا چاہیے؟ زمیل نے سوال کیا۔ کہ تمہاری ماں تمہارے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہے، یا یہ کہ میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مقصد الگ ہے۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ اس نے زمیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاید وہ اس کے اندر کی آگ کو پڑھنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا مقصد کیا ہے زمیل؟ کیا وہ صرف ارحم کی رہائی ہے یا اسے کچھ پڑھ کر؟ زمیل نے مسکرا کے کہا، تم وقت کے ساتھ خود جان جاؤ گے۔ فی الحال مجھے سونے دو، آج کا دن بہت ہی لمبا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اکیلے آ کر اس نے اپنا فون نکالا اور ان تصویروں کو دیکھا جو اس نے لی تھی۔ ایک چھوٹی سی کامیابی مگر بہت بڑی۔ یہ صرف شروعات تھی۔ اس نے فون کو اپنے تکیے کے نیچے چھپایا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ شاہدہ بیگم بہت ہی چالاک تھی اور اگر انہیں ذرا بھی شک ہوا کہ کوئی ان کی فائلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے تو وہ کسی کو نہیں بخشیں گی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ زمیل کھڑکی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ باہر کا نظارہ بالکل پرسکون تھا مگر اس کے اندر ایک طوفان تھا۔ اس نے ارحم سے کیا ہوا وعدہ یاد کیا، میں تمہیں باہر نکال کے رہوں گی ارحم، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ سو گئی مگر اس کے خوابوں میں بھی وہی دستاویزات، شاہدہ بیگم کا وہ غرور بھرا چہرہ تھا۔ اگلے دن ایک نیا امتحان لانے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اسے شاہدہ بیگم کے ہر ایک ساتھی کو پہچاننا تھا، ہر ایک کمزوری کو ڈھونڈنا تھا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھی۔ گھر کے کام، شاہدہ بیگم کی ہدایت اور وہی روزمرہ کا ڈرامہ۔ مگر آج زمیل کے اندر ایک نئی طاقت تھی۔ وہ اب صرف ایک مجبور بہو نہیں تھی، وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس کے پاس دشمن کے خلاف ثبوت تھا۔ ناشتے کی میز پر شاہدہ بیگم کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ اذلان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ فائل، مجھے لگتا ہے میں نے اسے کہیں غلط رکھ دیا ہے، شاہدہ بیگم نے کہا۔ زمیل کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ کیا انہیں شک ہو گیا تھا؟ اس نے بڑے اطمینان سے ناشتہ جاری رکھا۔ کون سی فائل امی؟ اذلان نے پوچھا۔ وہ کاروباری فائل۔ شاہدہ بیگم نے اپنی نظر زمیل کی طرف گھمائی۔ زمیل، کیا تم نے کل صفائی کے دوران وہاں کچھ دیکھا تھا؟ زمیل نے اپنا چمچ رکھا اور شاہدہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کون سی صفائی امی؟ میں تو مہمانوں کے ساتھ تھی۔ شاہدہ بیگم نے اسے کچھ دیر گھورا۔ زمیل کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہر حال میں خود کو بے گناہ ظاہر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، شاید میں نے ہی کہیں رکھ دی ہوگی۔ شاہدہ بیگم نے بات ختم کی۔ زمیل نے سکون کا سانس لیا۔ یہ پہلا جھوٹ تھا جو اس نے اس گھر میں بولا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ آخری نہیں ہوگا۔ اسے اور بھی جھوٹ بولنے پڑیں گے اور ڈرامے بھی کرنے پڑیں گے مگر ارحم کے لیے وہ یہ سب کر سکتی تھی۔ دوپہر کو جب گھر میں سناٹا تھا، زمیل نے ایک اور کام شروع کیا۔ اس نے ارحم کے وکیل سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے فون کا ڈیٹا صاف کیا اور ایک نئے نمبر سے میسج بھیجا، مجھے وہ فائل مل گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ جواب کچھ دیر بعد آیا، کچھ مت کرو، صرف انتظار کرو، وہ خود پھنسیں گے۔ زمیل نے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ انتظار کرنا مشکل تھا مگر اسے وکیل پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے جلد بازی کی تو وہ سب کچھ برباد کر دے گی۔ شام کو اذلان گھر واپس آیا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ زمیل نے اسے چائے دی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اذلان، تم اپنی ماں کے کاموں کے بارے میں کتنے جانتی ہو؟ زمیل نے اچانک پوچھا۔ اذلان چونک کیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ بہت کچھ چھپا رہی ہیں؟
زمین نے نرمی سے پوچھا۔ اذلان نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں زمین، وہ بہت کچھ کرتی ہے مگر میں انہیں روک نہیں سکتا۔ وہ میری ماں ہے۔ محبت اور اندھی تقلید میں فرق ہوتا ہے اذلان، زمین نے کہا۔ تمہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی ورنہ تم بھی اسی دلدل میں پھنس جاؤ گی جس میں وہ تمہیں لے جا رہی ہیں۔ اذلان نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے اپنی چائے پیتے رہا۔ زمین کو محسوس ہوا کہ اذلان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایک جنگ چل رہی ہے، اسے بس اس جنگ کو باہر نکالنے کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں خاموشی میں بیٹھے رہے۔ باہر مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ یہ وقت ہمیشہ اسے ارحم کی یاد دلاتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ارحم بھی اس وقت اسے یاد کر رہا ہوگا، کیا وہ بھی اسی طرح خاموشی سے بیٹھا ہوگا۔ زمین، اذلان نے اچانک آواز دی، میں کل ایک بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں، 2 دن کے لیے۔ تم ٹھیک رہو گی یہاں؟ زمین نے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ اذلان کے جانے کا مطلب تھا کہ اسے 2 دن ملیں گے شاہدہ بیگم کی نگرانی کے بغیر۔ یہ اس کے لیے ایک سنہری موقع تھا، وہ ان 2 دنوں میں سب کچھ پتہ کر سکتی تھی۔ تم فکر مت کرو، زمین نے کہا، میں سب سنبھال لوں گی۔ اذلان نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فکر تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ زمین کے پیچھے کچھ ہو جائے گا، مگر زمین کو معلوم تھا کہ اب اسے خود مضبوط کرنا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے، زمین نے اپنی ڈائری نکالی۔ اس نے وہاں وہ سب کچھ لکھنا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی ہر دن، ہر رات، ہر شک، یہ اس کے انتقام کی کہانی تھی جو آہستہ آہستہ ایک ناول کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، مگر اس نے ہار ماننے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں صرف ارحم کے لیے نہیں آئی تھی، وہ یہاں اپنی عزت واپس لینے آئی تھی۔ سورج کی پہلی کرن حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اذلان کے جانے کا وقت تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس الماری سے کپڑوں کے نکلنے اور بیگ میں رکھے جانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زمین صوفے پر بیٹھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے آخری شرط طے کر کے سوٹ کیس میں رکھی اور اسے بند کر دیا۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک تھکن تھی۔ میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گا، اگر کوئی کام ہو تو عالیہ کو کال کر لینا، امی کو پریشان مت کرنا، وہ ذرا، تم جانتی ہو ان کی طبیعت کیسی ہے۔ زمین نے گلاس میز پہ رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے اذلان کے پاس جا کر اس کے سوٹ کا کالر درست کیا۔ تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گی، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ یہ الفاظ کتنی عام تھے لیکن ان کے پیچھے زمین کا ایک خاص مقصد تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اذلان جلدی جائے تاکہ وہ گھر میں آزادانہ گھوم سکے۔ اذلان نے ایک لمحے کے لیے زمین کا ہاتھ پکڑا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر پھر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمین نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آہٹ ہوئی، زمین نے گہری سانس لی۔ گھر اب شاہدہ بیگم اور ملازمین تک محدود تھا۔ یہ 2 دن اس کے لیے کسی امتحانات سے کم نہیں تھی۔ ناشتے کی میز پر شاہدہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی۔ زمین نے آگے بڑھ کر ان کے لیے چائے اونڈیلی۔ اذلان چلا گیا؟ شاہدہ بیگم نے بغیر اوپر دیکھے پوچھا۔ جی امی، وہ نکل گئی، زمین نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اچھا ہے، اب تم فارغ ہو تو جا کر اوپر والے اسٹور روم کی صفائی کروا دو، پچھلے کئی وقت سے وہاں پہ دھول جمی ہوئی ہے۔ عالیان کو بھی ساتھ لے لینا۔ زمین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسٹور روم، جہاں شاہدہ بیگم اپنی پرانی فائلیں اور کاغذات رکھتی تھی، یہ تو ایک بہترین موقع تھا۔ اس نے چہرے پر ایک فرمانبردار مسکراہٹ سجائی۔ جی امی، میں ابھی کرواتی ہوں۔ وہ اسٹور روم کی طرف بڑھی، عالیار کو ہدایت دی کہ وہ الماریاں باہر نکالے اور اسے صاف کرے۔ زمین خود اس کے ساتھ کھڑی نگرانی کر رہی تھی۔ جیسے ہی عالیار ایک بھاری الماری ہٹانے کے لیے مڑا، زمین نے کہا، عالیان، تم نے ذرا نیچے جا کر پانی لے آؤ، تب تک میں یہاں کی کتابیں سمیٹ لیتی ہوں۔ عالیان چلا گیا۔ اب وہ اکیلی تھی۔ اس نے تیزی سے الماریوں کے کونے چیک کرنا شروع کیے۔ وہاں بہت سے پرانے ڈبے تھے جن میں پرانے بل، بینک سٹیٹمنٹس اور پراپرٹی کے کاغذات تھے۔ وہ ایک ایک کر کے انہیں الٹ پلٹ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک سیاہ رنگ کی ڈائری پہ پڑی جو ایک پرانی فائل کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور کھولا۔ اس میں حساب کتاب درج تھا، لیکن یہ عام کاروبار کا حساب نہیں تھا۔ اس میں تاریخوں کے ساتھ بڑے بڑے نام اور رقم درج تھی، اور سب سے اہم بات، اس میں ارحم کے کیس سے جڑے ہوئے نام بھی تھے۔ زمین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہی ثبوت تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ تیزی سے اس کے صفحے پلٹنے لگی۔ اچانک نیچے سے شاہدہ بیگم کی آواز آئی، زمین، کیا ہوا؟ ابھی تک کام ختم نہیں ہوا؟ زمین چونک گئی۔ اس نے ڈائری کو اپنے دوپٹے میں چھپایا اور الماری بند کی۔ جی امی، بس تھوڑی دیر اور۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور ڈائری بستر پر رکھ دی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔
یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ اسی ڈائری میں نہ صرف ارحم کی بے گناہی کے ثبوت تھے بلکہ شاہدہ بیگم کی پوری سلطنت کی کمزوری بھی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ زمین نے اپنے کمرے کی بتی بند کی اور موبائل فون کی ٹارچ چلا کر ڈائری کا مطالعہ کرنے لگی۔ وہ ایک نام نوٹ کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ شاہدہ بیگم تنہا یہ سب نہیں کر رہی تھی۔ ان کے پیچھے کچھ ایسے لوگ تھے جو قانون کی گرفت میں آ سکتے تھے۔ لیکن تبھی اسے خیال آیا، اگر یہ ڈائری یہاں سے غائب ہوگی تو شاہدہ بیگم کو پتہ چل جائے گا۔ اسے سب واپس اسی جگہ پہ رکھنا ہوگا، لیکن پہلے اس کی فوٹو کاپیوں کروانی ہوگی۔ وہ ڈائری لے کر بازار تو نہیں جا سکتی تھی۔ اسے کچھ ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ اسے چھپا سکے۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسٹور روم میں گئی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے ڈائری کو واپس وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا، مگر اس بار اس نے اپنے فون سے ہر ایک صفحے کی واضح تصویر لے لی تھی۔ جب وہ مطمئن ہوگی تو وہ نیچے چلی گئی۔ شاہدہ بیگم ہال میں بیٹھی تھی۔ زمین کو دیکھ کر انہوں نے نظر اٹھائی۔ اسٹور روم صاف ہو گیا؟ جی امی، بالکل۔ اچھا، تو اب جا کر کچن میں دیکھو، آج شام کو مہمان آ رہے ہیں، چائے کا انتظام ٹھیک سے ہونا چاہیے۔ زمین نے سر ہلایا اور کچن کی طرف مڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مہمان کوئی عام لوگ نہیں بلکہ شاہدہ بیگم کے وہ کاروباری پارٹنر ہوں گے جن کا ذکر اس ڈائری میں تھا۔ آج اسے بہت ہی محتاط رہنا تھا۔ شام ڈلے مہمان آ گئے۔ ان کی باتوں میں وہی پراسراریت تھی جو زمین نے ڈائری میں پڑھی تھی۔ وہ لوگ شاہدہ بیگم سے کسی نئی ڈیل کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ زمین دور سے ان کے درمیان ہونے والی بحث سن رہی تھی۔ شاہدہ، اس بار معاملہ ذرا نازک ہے۔ اگر پچھلے کیس کی طرح کوئی اور مسئلہ ہوا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، ایک آدمی نے کہا۔ شاہدہ بیگم نے حقارت سے جواب دیا، تم لوگ فکر مت کرو، ارحم کے کیس میں تو ہم نے بہت ہی صفائی سے کام لیا تھا۔ یہ سب تو بس ایک معمولی سا حادثہ تھا۔ زمین کی مٹھی بند ہو گئی۔ وہ یہ سب سن رہی تھی۔ یہ تو اعترافی جرم تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور وائس ریکارڈ آن کر دی۔ اس نے ان سب کی ساری گفتگو ریکارڈ کر لی۔ یہ اب اس کے پاس ایک اور بڑا ثبوت تھا۔ مہمان چلے گی۔ زمین اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پرجوش تھی مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ اگر شاہدہ بیگم کو ذرا بھی شک ہوا تو وہ اسے برداشت نہیں کریں گی۔ اسی رات اذلان کی کال آئی۔ زمین، کیسی ہو؟ گھر کا کیا حال ہے؟ زمین نے گہری سانس لی۔ سب ٹھیک ہے اذلان، بس دن گزر رہے ہیں۔ تم کب آ رہے ہو؟ کل شام تک آ جاؤں گا۔ زمین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری آواز میں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں تھوڑی تھک گئی ہوں۔ زمین نے جھوٹ بول دیا۔ وہ اذلان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی ماں کا ساتھ نہ دے دے۔ اگلا دن بہت ہی بھاری تھا۔ شاہدہ بیگم کا مزاج بہت ہی خراب تھا۔ وہ بار بار فائلیں چیک کر رہی تھی۔ زمین کو لگا کہ شاید انہیں اپنی ڈائری کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کچن میں تھی جب اس نے شاہدہ بیگم کی آواز سنی۔ زمین، ادھر آؤ۔ زمین باہر آئی۔ شاہدہ بیگم کے ہاتھ میں وہ ڈائری تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ ڈائری اسٹور روم میں میز پر کیوں پڑی تھی؟ میں نے تو اسے اندر الماری میں رکھا تھا، انہوں نے چلاتے ہوئے کہا۔ زمین کا دل دہل گیا مگر اس نے چہرہ سپاٹ رکھا۔ امی، شاید علیان نے صفائی کے دوران اسے ادھر ہی رکھ دیا ہو، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ شاہدہ بیگم نے زمین کی طرف ایک شک بھری نظر ڈالی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آئندہ خیال رکھنا، اس گھر کی ہر چیز میری اجازت کے بغیر یہاں سے وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ زمین نے سر جھکا لیا۔ جی امی، معافی چاہتی ہوں۔ شاہدہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ زمین دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بچ گئی تھی مگر یہ ایک انتباہ تھا۔ اسے اب اور بھی ہوشیار ہونا پڑے گا۔ شاید شاہدہ بیگم کا شک گہرا ہوتے جا رہا تھا۔ شام کو اذلان واپس آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے ماحول میں ایک تناؤ محسوس ہوا۔ زمین کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ زمین، کیا ہوا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ زمین نے مڑ کے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ بتا دے، ارحم کی بے گناہی، شاہدہ بیگم کی سازشیں اور وہ ڈائری، مگر کیا اذلان یقین کرے گا؟ کچھ نہیں اذلان، بس تھوڑی تھکان ہے۔ اذلان اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کل تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا کہ تم کچھ چھپا رہی ہو، کیا بات ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ زمین نے اذلان کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان کو بھی اس گھر میں گھٹن ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو اس کا انتقام آسان ہو جائے گا، مگر کیا یہ خطرہ مول لینا ٹھیک ہوگا؟ اذلان، زمین نے دھیرے سے کہا، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گی؟ اذلان نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں تمہاری بات کا یقین کروں گا بشرط یہ کہ وہ سچ ہو۔ بولو، کیا بات ہے؟ زمین نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ وہ اب اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے اذلان کی مدد کی ضرورت تھی۔ اذلان، تمہاری ماں۔ وہ رکی۔ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ زمین اور اذلان دونوں چونک گئے۔
باہر سے شاہدہ بیگم کی آواز آئی، اذلان تم نیچے آ جاؤ، تمہارے لیے کچھ مہمان آئے ہیں۔ اذلان نے زمل کی طرف دیکھا، بعد میں بات کرتے ہیں، وہ چلا گیا۔ زمل وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا راز ایک بار پھر ادھورا رہ گیا۔ شاہدہ بیگم نے ایک بار پھر موقع ہاتھ سے جانے دیا، مگر کب تک؟ زمل کو معلوم تھا کہ اب اسے جلدی کرنی ہوگی۔ اذلان کے ساتھ مل کر یا اکیلی اسے اپنی کہانی کا اگلا باب خود لکھنا ہوگا۔ وہ کمرے سے نکلی اور نیچے کی طرف چل دی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایک انتقام کی آگ اسے جلا دے گی یا اسے انصاف دلا کر رہے گی۔ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ اب اسے اپنے اگلے قدم کا فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ اذلان کو سچ بتائے گی یا اسے ڈر ہے کہ سچائی اسے اذلان کو بھی دور کر دے گی؟ سب مہمان جا چکے تھے۔ زمین سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا، مگر اس نے اپنے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اذلان صوفے پر بیٹھا اپنے فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے زمل کے داخل ہوتے ہی سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو وہ 2 دن سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زمل کے اندر کچھ ایسا ہے جو وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر حالات موقع نہیں دے رہے۔ سب مہمان چلے گئے، اذلان نے ہلکے سے کہا اور فون سائڈ پہ رکھ دیا۔ تم ٹھیک لگ رہی ہو۔ زمین نے دروازہ لاک کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی حرکت تھی، مگر اذلان اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اٹھ کر زمین کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز بدل گیا۔ زمین، کیا ہوا؟ تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ زمین اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی۔ اس کی سانسیں قدرے تیز تھیں۔ اذلان، میں اب مزید نہیں چھپا سکتی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میں کیا چھپا رہی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری برداشت سے بالکل باہر ہے۔ اذلان اس کے سامنے بالکل خاموش کھڑا رہا، جیسے وہ تیار تھا کہ اب جو بھی ہوگا اسے سننا ہے۔ سچ؟ کیسے سچ؟ زمین نے اپنے بیگ سے فون نکالا۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ اس نے فون کی گیلری کھولی اور وہ تصویریں اذلان کے سامنے کر دی۔ یہ دیکھو، یہ وہ کاغذات ہیں جو تمہاری ماں نے اسٹور روم میں چھپا کے رکھی تھی۔ یہ ارحم کے کیس سے متعلق ہے۔ اذلان نے فون ہاتھ سے لیا اور تصویر دیکھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر ایک الجھن تھی، لیکن جیسے جیسے وہ ان صفحات کو پڑھ رہا تھا اس کی رنگت بدلتی گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور اس نے ایک بار نظریں اٹھا کر زمین کو دیکھا، پھر دوبارہ فون کی اسکرین پر نگاہیں جمائیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ ثبوت ہے اذلان۔ زمین کا لہجہ اب ٹھنڈا اور واضح تھا، کس قسم کی جھجک نہیں تھی۔ یہ ثبوت ہے کہ ارحم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اسے تمہاری ماں نے اپنے مفاد کے لیے اس کاروبار ڈیل میں پھنسایا تھا جو اس وقت خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک بے گناہ کی زندگی تباہ کر دی صرف اپنے پیسوں اور انا بچانے کے لیے۔ اذلان خاموش رہا۔ کمرے میں سناٹا گہرا تھا۔ وہ کھڑا رہا، فون اس کے ہاتھ میں ساکت تھا۔ زمین کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ کیا وہ اپنی ماں کا دفاع کرے گا؟ کیا وہ کہے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ یہ ڈائری، اذلان نے بالآخر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ یہ ڈائری میں نے پہلے دیکھی تھی۔ امی کہتی تھی کہ یہ پرانے کاروبار کے معاملات ہیں۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کے پیچھے اتنا کچھ ہوگا۔ تم نے غور نہیں کیا کیونکہ تم نے اپنی ماں پر اندھا بھروسہ کیا، زمین نے تلخ لہجے میں کہا، مگر اس بار اس میں نفرت نہیں بلکہ ایک درد تھا۔ اذلان، تم اس گھر کے وارث ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ تمہاری یہ عیش و آرام کی زندگی، یہ عزت، یہ سب ایک ایسے خاندان کی تباہی پہ کھڑی ہے جو کبھی کسی کا برا نہیں سوچتا تھا۔ میرا بھائی آج جیل میں سڑ رہا ہے، میرے گھر والے بکھر چکے ہیں، اور تمہاری ماں، وہ یہاں بیٹھ کر نئے منصوبے بنا رہی ہے۔ اذلان نے ایک زوردار ٹھنڈی سانس لی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھا رہا۔ زمین نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب اس کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے۔ اپنی ماں کو اس روپ میں دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ میں اذلان نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا زمین، خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ مجھے لگا کہ ارحم کیس میں کوئی قانونی غلط فہمی ہوئی ہے، اور میں نے امی سے کہا بھی تھا کہ اسے ٹھیک کروا دی، مگر انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ قانون اپنا کام کر رہا ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے زمین، اس کے قریب آ کر کہا، اب تم کیا کرو گے؟ کیا تم اسے چھپا لو گے؟ کیا تم مجھے بھی ارحم کی طرح جیل بھیجنے کا سوچو گے اگر میں نے یہ بات باہر نکال دی؟ اذلان نے زمین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ تھی۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو زمین؟ کہ میں بھی اس کچرے کا حصہ ہوں؟ نہیں، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں ناانصافی کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ زمین کو سن کر سکون محسوس ہوا۔ اس نے اذلان کا ہاتھ تھام لیا۔ اذلان، ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ وہ بہت ہی چالاک ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہم دونوں مل کے ہیں
تو وہ ہمیں الگ کر دیں گے یا کچھ اور کریں گے۔ ہمیں یہ سب ثبوت ایسے طریقے سے سامنے لانے ہیں کہ وہ بچ نہ سکے۔ اذلان نے زمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اگر ہم نے اب جلد بازی کی تو وہ سب کچھ مٹا دیں گے۔ یہ ڈائری، یہ ثبوت، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں ان کے پارٹنرز تک پہنچنا ہوگا، وہ لوگ جو اس ڈیل میں شامل تھے۔ وہ کل آئے تھے، زمین نے یاد دلایا۔ وہ باتیں کر رہے تھے، میں نے ان کی ریکارڈنگ بھی کر لی ہے۔ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے یہ سب کیسے کیا؟ جب تم وہاں نہیں تھے تو میں نے موقع ڈھونڈا، مجھے یہ کرنا تھا اذلان، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اذلان اس کی بہادری پر مبہوت رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جیسے اس نے چند ہفتے پہلے ایک اجنبی سمجھا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کتنی مضبوط تھی۔ زمیل، اذلان نے سنجیدگی سے کہا، اب سے تم اکیلی نہیں ہو، ہم دونوں مل کر یہ کریں گے۔ میں اپنی ماں کو روکوں گا نہیں، میں انہیں بے نقاب کروں گا، میں ان لوگوں کا پہنچوں گا جن کے ساتھ انہوں نے یہ سازشیں کی تھی، ہم انہیں قانون کے کٹارے میں لا کے کھڑیں گے۔ لیکن اذلان، تمہاری ماں، میری ماں۔ اذلان نے بات کاٹی، جو بھی ہے وہ ایک مجرم ہے، میں اس جرم کا محافظ نہیں بن سکتا۔ تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا زمیل، اور میں اس بھروسے کو نہیں توڑوں گا۔ اب سے یہ ہمارا مشن ہے۔ اس رات دونوں نے طویل گفتگو کی، انہوں نے اپنی اگلی چالیں طے کی۔ اذلان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے کاروبار میں گہرائی سے شامل ہوگا تاکہ وہ اسے کمزوریاں مل سکیں جو شاہدہ بیگم نے چھپا کے رکھی تھی۔ زمیل اس کے ساتھ تھی، وہ اب شاہدہ بیگم کے گھر میں ایک جاسوس کی طرح کام کرے گی۔ یہ اتحاد جو صرف ایک ناکام کے لیے شروع ہوا تھا، اب ایک گہری سچائی میں بدل چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھی بن گئے تھے۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تو فضا کچھ مختلف تھی۔ شاہدہ بیگم نے انہیں دیکھا، پھر ان کے درمیان کی اس عجیب سی خاموشی کو محسوس کیا۔ اذلان، تم آج آفس نہیں جا رہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جا رہا ہوں امی، اذلان نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن آج میں ذرا جلدی نکل رہا ہوں، مجھے کچھ پرانے پروجیکٹس کا جائزہ لینا ہے۔ زمین کو بھی کچھ کام ہے، وہ بھی شاید باہر جائے۔ شاہدہ بیگم نے زمین کو دیکھا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جی امی، مجھے کچھ خریداری کرنی تھی۔ زمین نے جھوٹ بول دیا۔ شاہدہ بیگم نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن دیر مت کرنا، آج شام کچھ اہم لوگ آ رہے ہیں۔ وہاں سے نکل کر اذلان اور زمین گاڑی میں بیٹھی۔ اس کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر اذلان تھا اور برابر والی سیٹ پر زمین۔ ہمیں سب سے پہلے ان پارٹنرز کو پکڑنا ہوگا، اذلان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو ماں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کیسے؟ زمین نے پوچھا۔ میرے پاس کچھ پرانے دوست ہیں جو قانون کے شعبے میں ہیں، میں ان سے بات کروں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ثبوتوں کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ زمین نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی۔ انتقام کی آگ اب بھی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ انصاف کی امید بھی تھی۔ اذلان، زمین نے گاڑی پہ چلتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ اذلان نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور ہلکا سے مسکرایا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں زمین، ہم ایک ٹیم ہے، اور ایک ٹیم کبھی اکیلی نہیں ہوتی۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں پہ چلنے لگی۔ زمین کو محسوس ہوا کہ بوجھ جو اس کے دل پر تھا اب کم ہو گیا ہے۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی، ان کے پاس ایک منصوبہ تھا، ایک مقصد تھا، اور سب سے بڑھ کر اب ان کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ دن بھر زمین نے گھر میں رہ کر شاہدہ بیگم کی ہر حرکت پہ نظر رکھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ شاہدہ بیگم اب زیادہ فون کالز کر رہی تھی اور زیادہ پریشان تھی۔ شاید انہیں کسی چیز کا احساس ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت زمین نے سنا کہ شاہدہ بیگم کسی سے کہہ رہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، بس تم اپنا کام کرو۔ زمین نے فوراً اذلان کو میسج کر دیا، وہ کچھ کر رہی تھی۔ ہوشیار رہنا۔ اذلان کا جواب فوراً آیا، میں دیکھ رہا ہوں، میں گھر آ رہا ہوں۔ شام کو جب اذلان گھر واپس آیا تو ماحول میں ایک تناؤ تھا۔ شاہدہ بیگم نے اسے دیکھ کر کہا، اذلان، تم نے ان پارٹنرز کو کیوں کال کی تھی؟ اذلان چونک کیا۔ کس پارٹنرز کو امی؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ شاہدہ بیگم کی آنکھوں میں آگ تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ زمین، کیا یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے؟ تم اسے کیا سکھا رہی ہو؟ زمین ہال کے کونے میں کھڑی تھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا پکڑی گئی؟ اذلان نے زمین کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، امی، یہ زمین نہیں، یہ میں ہوں جو یہ سب کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ ارحم کا کیس، وہ ڈیلز، یہ سب جھوٹ تھا۔ شاہدہ بیگم کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ انہوں نے ایک لمبی خاموشی کے بعد کہا، تو یہ بات ہے، تم نے اسے چن لیا۔ اذلان، میں نے انصاف کو چن لیا امی۔ اذلان کی آواز مضبوط تھی۔ کمرے میں ایک خوفناک سکون چھا گیا۔ شاہدہ بیگم نے زمین کی طرف دیکھا، پھر اذلان کی طرف۔ ان کی ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے روک پاؤ گے؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم میری بیٹی ہو اور میری جائیداد، میرا نام، سب کچھ میرا ہے، تم میرے خلاف نہیں جا سکتے۔ جائیداد مجھے نہیں چاہیے، اذلان نے کہا، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے جو دوسروں کے خون پر بنی ہو۔
شاہدہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ وہاں سے مڑ گئی۔ زمیل اور اذلان ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ پہلا مقابلہ شروع ہو چکا تھا، اب کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی، یہ کھلی جنگ تھی اور انہیں معلوم تھا کہ شاہدہ بیگم اسے ہارنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ اذلان، کیا ہم نے ٹھیک کیا؟ زمیل نے پوچھا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ہم نے وہی کیا جو صحیح تھا، اب جو بھی ہوگا ہم مل کر سامنا کریں گے۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والے دن بہت ہی مشکل ہوں گے۔ شاہدہ بیگم خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی ضرور کریں گی، لیکن اس وقت ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کا سہارا تھا اور یہ سہارا ہی ان سب سے بڑی طاقت تھی۔ اگلے چند دن حویلی میں کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسے تھے۔ شاہدہ بیگم نے اپنی ساکھ بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، ہر وہ راستہ اپنایا جو ان کی طاقت کو بحال کر سکے، مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ اس نے قانونی ماہرین کے ساتھ مل کر ان تمام دستاویزات کو درست سے پیش کیا جو زمیل نے اکٹھے کیے تھے۔ سچائی کو چھپانا اب ممکن نہ تھا۔ جب پارٹنرز کے ساتھ شاہدہ بیگم نے سازش کی تو وہ خود کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹی اور یوں ان کی بنی ہوئی سلطنت آہستہ آہستہ ریت کی دیوار کی طرح گرنے لگی۔ ارحم کی رہائی کا دن ایک عام سے بادلوں والے دن کی طرح تھا۔ زمیل نے صبح جب اٹھ کر فون دیکھا تو وکیل کا پیغام تھا کہ ارحم آج گھر جا سکتا ہے۔ اس لمحے زمیل کو محسوس ہوا کہ اس کے کندھوں سے وہ بوجھ اتر گیا ہے جس نے اسے کئی مہینوں سے دبا رکھا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر ہال میں آئی جہاں اذلان کافی کا مگ تھامے اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ رہا ہو گیا، زمیل کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اذلان نے اخبار نیچے رکھا اور مسکرا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے گاڑی تیار کر رکھی ہے، چلو اسے لینے چلتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ شاہدہ بیگم جو کبھی اس گھر کی حکمران تھی، اب ایک گوشہ نشین انسان بن چکی تھی۔ ان کا رعب، ان کا تکبر، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب اس حویلی میں تھی مگر وہ طاقت نہیں تھی۔ ارحم واپس آنے پر زمیل نے اسے گلے لگایا۔ وہ لمحہ اتنا جذباتی تھا کہ زمیل کے آنسو چھپائے نہ چھپے۔ اذلان دور کھڑا ہے سب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کیے ہوئے گناہوں کا ازالہ کر دیا تھا اور اب وہ ایک صاف ستھری شروعات کے لیے تیار تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے، گھر کا ماحول اب پہلے جیسا بوجھل نہیں تھا۔ شاہدہ بیگم اب اپنی غلطیوں کا اعتراف تو نہیں کرتی تھی مگر وہ معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتی تھی۔ زمیل اور اذلان کا رشتہ اب کسی مجبوری کا نام نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی دوستی میں بدل چکا تھا جس میں بھروسہ اور ایک دوسرے کا احترام شامل تھا۔ ایک شام جب موسم بہت ہی خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، زمیل حویلی کے باغیچے میں بنی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو اذلان تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے 2 چائے کے کپ پکڑ رکھے تھے۔ کافی وقت سے تم یہاں اکیلی بیٹھی ہو، اذلان نے پاس آ کر کہا اور ایک کپ زمیل کی طرف بڑھایا۔ زمیل نے مسکرا کے کپ لیا۔ بس کچھ سوچ رہی تھی، کبھی سوچے نہیں تھا کہ ہم اس مقام پر ہوں گے۔ اذلان اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ سچ پوچھو تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا، جب تم اس گھر میں آئی تھی مجھے لگا تھا کہ تم صرف میری زندگی میں ایک نئی مشکل لے کر آئی ہو، لیکن تم تو میری زندگی کا سب سے بہترین حصہ بن گئی۔ زمیل شرما گئی، اس نے نظریں نیچے جھکا لی۔ تم نے میرا بہت ہی ساتھ دیا اذلان، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کبھی ارحم کو واپس نہ لا سکتی۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہری نرمی تھی۔ وہ جو انتقام کی آگ تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ اب ہمارے پاس ایک نئی زندگی ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ ہم کہاں سے شروعات کریں؟ زمیل نے خاموشی سے چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ اسے مستقبل کے بارے میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ خاص نہیں چاہیے، بس یہ سکون، یہ سچائی اور تمہارا ساتھ۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کھو کر بھی بہت کچھ پا لیا ہے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے ساتھ اتنا پرسکون محسوس کروں گا۔ زمیل، ہماری شادی کا آغاز تو ایک معاہدے کی طرح ہوا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا سب سے درست فیصلہ تھا۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کے باقی دن گزارنا چاہتا ہوں۔ زمیل نے اس کا ہاتھ دبایا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ وہ الفاظ تھے جن کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ اب کوئی شاہدہ بیگم کی سازشیں نہیں تھی، کوئی ارحم کا دکھ نہیں تھا، کوئی جھوٹ نہیں تھا، صرف وہ دونوں تھے اور ایک صاف ستھرا مستقبل۔ تمہیں پتہ ہے، زمیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ انتقام تو بس ایک بہانہ تھا ہم ایک دوسرے کے قریب لانے کا۔ اذلان ہنس پڑا۔ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، تقدیر بھی عجیب کھلتی ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس پرسکون شام کا لطف اٹھاتے رہے۔ گھر کے اندر سے ملازمین کے کام کرنے کی آوازیں آ رہی تھی مگر باغیچے کا یہ کونا، یہ لمحہ صرف ان کا تھا۔ زندگی کے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی بہت سے فیصلے کرنے باقی تھے، لیکن اب وہ اکیلے نہیں تھے۔
رات گہری ہو رہی تھی، باغیچے کی لائٹ چل رہی تھی۔ حویلی اب ایک ڈراؤنی جگہ نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک گھر لگ رہی تھی، ایک ایسا گھر جہاں محبت نے جھوٹ اور نفرت کی جگہ لے لی تھی۔ اندر چلیں؟ اذلان نے پوچھا۔ ہاں، زمین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ ہال میں شاہدہ بیگم کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ شاید اپنے کمرے میں تھی۔ زمیل اور اذلان سیڑھیاں چڑھ کے اپنے کمرے میں داخل ہو کر زمیل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور سڑک پر گاڑیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کچھ مہینے پہلے وہ اس کھڑکی سے باہر دیکھ کر رویا کرتی تھی، سوچتی تھی کہ کیسے اپنے بھائی کو بچائے۔ آج وہ سب کچھ کیسے پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ اذلان پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے زمیل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ آئندہ کوئی مشکل آئے گی تو ہم دونوں مل کر اس کا سامنا کریں گے، وعدہ کرو۔ زمیل نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ وعدہ؟ یہ ایک ایسا سادہ سا وعدہ تھا، مگر ان دونوں کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انتقام کا وہ سفر جو نفرت سے شروع ہوا تھا اب ایک خوبصورت رفاقت پر ختم ہو رہا تھا۔ زندگی ان کے سامنے تھی، اس میں تلخیاں بھی ہوں گی، مسائل بھی ہوں گی، مگر اب وہ ان کا اکیلا سامنا نہیں کرے گی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن کے کھڑے رہیں گے، اور شاید یہی سب سے بڑی جیت تھی، نہ صرف شاہدہ بیگم کے خلاف بلکہ زندگی کے ان تمام مشکلات کے خلاف جو انہیں الگ کرنا چاہتی تھی۔ زمیل نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ باہر چاند کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی بدلہ نہیں تھا، صرف ایک نیا دن تھا، ایک نئی صبح اور ایک نئی شروعات۔